अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड विद मौसम फकर में खुश आमदीद। मुल्क की सियासत के सबसे हंगामा खेज हफ्ते का आगाज हो गया है और हफ्ते का आगाज ही अगर मैं आपसे ये कहूं कि धमाके के साथ हो रहा है, पीर वाले दिन पैन पहले ही कम पैन वाला जाए, तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि आज रियासत की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का ऐलान हो जाएगा कि जनाब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इज नो मोर। काटा लग जाएगा आज रियासत की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर पब्लिकली, क्योंकि ये जो हफ्ता है जिसका मैं आपके साथ जो है जिक्र कर रहा हूं, ये 7 दिन पाकिस्तान की सियासत के अंदर कुछ नाकाबिले यकीन वाकयात से जो है ना वो पुर होंगे। और इन्हीं 7 दिन के अंदर मौजूदा हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट और उनके इत्तेहादियों की सपोर्ट के साथ इस बात की क्लीन चिट मिल गई है कि जनाब अब उन्होंने आगे बढ़कर इमरान खान, आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इस हवाले से अपना वजन गवर्नमेंट के पलड़े में डाल दिया है। और सबसे बढ़कर ये कि जनाब आज DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करने जा रहे हैं, और जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का या तो आगाज हो चुका होगा या प्रेस कॉन्फ्रेंस इख्तिताम तक पहुंच चुकी होगी। और ये वही प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसके अंदर किए जाने वाले ऐलान पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल का तयन करेंगे, जिसके लिए मेरा इशारा आपके लिए अहम तरीन यही है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर लगने जा रहा है क्रॉस, लगने जा रहा है काटा, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को पाकिस्तान की सियासत से हरफे गलत की तरह मिटाया जा रहा है। इसके हवाले से अब किसी को किसी तरह के इबाहाम में नहीं रहना चाहिए। यह हफ्ता जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं, जहां पर इस हफ्ते में बहुत सारे दीगर वाकयात होने जा रहे हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, वहां पर मौजूदा गवर्नमेंट को कुछ ऐसी सपोर्ट्स भी मिलने जा रही हैं जो इससे पहले उनके लिए अवेलेबल नहीं थी। हालिया दिनों में हमने इसके हवाले से कई ऐसे मज़ाहर देखे हैं जहां पे गवर्नमेंट बज़ाहिर तो पीछे हटती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत की कुछ अहम शोबों में एडवांसमेंट भी हुई है, खासतौर पर पॉलिटिकल फ्रंट पर, जहां पर उसके अहम तरीन इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना वजन हुकूमत के पलड़े में डालते हुए इमरान खान साहब, आरिफ अलवी साहब और जनाब कासिम सूरी साहब के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई के लिए गो हेड दे दिया है। यह वही हफ्ता है जहां पर इस आर्टिकल 6 की कार्रवाई के लिए फेडरल कैबिनेट मुमकिन तौर पर मंजूरी देगा। यह वही हफ्ता है जहां पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर पाबंदी के लिए वजारत दाखिला की तरफ से मंजूर की जाने वाली समरी की फेडरल कैबिनेट में इसको पुट किया जाएगा, और इसके हवाले से रिकॉर्ड भी फेडरल कैबिनेट के अंदर पुट किया जाएगा। और मुमकिन तौर पर अगले 48 घंटे के अंदर होने वाले वफाकी काबीना के अहम तरीन और धमाका खेज इजलासों में हमें इस बात के फैसले होते हुए भी नजर आ रहे हैं। दूसरी जानिब अगर मैं आपसे यह कहूं कि एक जानिब हुकूमत अपनी एडवांसमेंट करती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ भी इस सूरत हाल में किसी तौर पर हमें पीछे होती हुई नजर नहीं आ रही, और वो सूरत हाल का हकीकी मानों में इदराक करते हुए अपने पॉलिसीज और अपनी सियासी फिक्र में तब्दीली करने की किसी ख्वाहिश का इजहार नहीं कर रही, जिसके नताइज उसको मुमकिन तौर पर बहुत ही ज्यादा भुगतने पड़ेंगे। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अपने असल खमीर यानी कॉन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर ही स्ट्रिक्ट रहने पर ना सिर्फ अमल पैरा है, बल्कि इसी तसादुम की फजा को क्रिएट करते हुए अपने लिए सियासी ईंधन को हासिल करना चाहती है। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से कुछ अहम फैसले किए गए हैं, और कल इमरान खान साहब की मीडिया के साथ होने वाली गुफ्तगू और इमरान खान साहब की अपनी लीगल टीम के साथ होने वाली मुलाकातों में इस बात का वाज़ेह तौर पर इरादा भी जाहिर किया गया है और ऐलान भी किया गया है। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात जनाब रऊफ हसन साहब की तरफ से इस बात की तस्दीक भी सामने आ गई है कि इमरान खान साहब की हदायत पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब
صاحب کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کیا جا رہا ہے. نہ صرف چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ مسٹر جسٹس عامر فاروق کے خلاف بھی عمران خان صاحب کی طرف سے خود عمران خان صاحب اس میں مدعی بنیں گے. وہ جناب ایک ریفرنس اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف بھی دائر کیا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی مدعیت میں ہی ایک اور ریفرنس دائر کیا جا رہا ہے اور وہ ریفرنس ہے چیف الیکشن کمشنر جناب سکندر سلطان راجہ صاحب کے خلاف. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنے لیے انہوں نے مخالفین کو چن لیا ہے اور اس کے لیے اس چناؤ کے اندر عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے وزن کو ساتھ ملحوظ خاطر رکھا ہے. کیونکہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تینوں چیفز ہیں جن کو عمران خان صاحب نے اپنا ہدف بنایا ہے یہ کسی نہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو نہ صرف سپورٹ کر رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کی ان کو سپورٹ حاصل ہے. لہٰذا اس سینیریو کے اندر یہ جو کانفرنٹریشن ہے یہ ہمیں کچھ اور زیادہ آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کانفرنٹریشنل پالیٹکس آگے بڑھ رہی ہے تو اس کانفرنٹریشنل پالیٹکس کا کچھ بیک لیش بھی آئے گا, کچھ ایسا بوجھ بھی ہوگا جو پاکستان تحریک انصاف کو بھگتنا پڑے گا. کیونکہ اگر اس بات کو ایک لمحے کے لیے درست بھی تسلیم کر لیا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین جناب عمران خان کی طرف سے اگر 3 شخصیات کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے اور ان 3 شخصیات کو اس وجہ سے ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے سے قریب شخصیات کو اتنی آسانی سے عمران خان کا ایندھن بننے دیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے. کیونکہ اس سے پہلے کہ عمران خان صاحب اس کانفرنٹریشن سے اپنے لیے کچھ چیزوں کو ڈرائیو کرنے کی کوشش کریں, عمران خان کے سب سے اہم مرکز یعنی خیبر پختونخوا پر کچھ اٹیک ہونے جا رہا ہے اور اس حوالے سے کچھ خبریں گرم ہیں. اور یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ وفاقی وزارت داخلہ خیبر پختونخوا کی صوبائی انتظامیہ اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب علی امین گنڈا پور کی کارکردگی کے حوالے سے چارج شیٹ کو تیار کر رہی ہے اور اس حوالے سے تفصیلات اگلے مہینے کے وسط تک جاری کر دی جائیں گی, جن میں تادیبی اقدامات کی نشاندہی بھی ہوگی اور اس طرح آئین کے تحت کارروائی کو جو ہے وہ عمل میں لایا جائے گا. بنوں اور صوبے کے جنوبی علاقوں میں دہشت گردی کے حالیہ ہولناک واقعات اور ان میں تحریک انصاف کے سرکردہ افراد اور کارکنوں کے مبینہ طور پر ملوث ہونے کے ناقابل تردید شواہد کے بعد ناگزیر قدم کے طور پر اس چارج شیٹ کی تیاری کا آغاز ہو گیا ہے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس چارج شیٹ کی تیاری کے حوالے سے گورنر خیبر پختونخوا جناب فیصل کریم کنڈی صاحب سے جب اس حوالے سے رابطہ کیا گیا تو فیصل کریم کنڈی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جناب میں اس چیز کی تصدیق نہیں کروں گا لیکن میں اس بات کی تردید بھی نہیں کروں گا کہ اس طرح کے کوئی اقدامات ہو رہے ہیں. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ صوبے میں ہونے والے حالیہ اقدامات صوبے میں امن و امان کے تباہ کن بریک ڈاؤن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. لہٰذا یہ کسی طور پر ممکن نہیں ہے کہ صوبے کے امن و امان کو ایک ایسے وزیر اعلیٰ کے یا ایک ایسی انتظامیہ کے سپرد کر دیا جائے جس کا بنیادی کام جس وقت بنوں کے اندر یہ تصادم کی کیفیت ہو رہی تھی وہ جناب خیبر پختونخوا ہاؤس کے اندر کرکٹ کھیل رہا تھا. اس طرح کے کیلنڈروں کے ساتھ جو ہے وہ حکومتیں نہیں چلا کرتی. جب صوبائی حکومت کے ترجمان جناب محمد علی سیف صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو وہ ناٹ رسپونڈ تھے, ریچیبل نہیں تھے اور اس بارے میں کچھ زیادہ جو ہے نا وہ وضاحت حاصل نہیں ہو سکی. مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو واقعات اس وقت آگے بڑھتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں اس کا جو دیکھیں اگر ہم نے آخری حد تک جانا ہے نا تو اس کے لیے کچھ جو چیزیں ہیں جو ماحول ہے اس کی تیاری بھی بڑا ضروری ہے. کیونکہ حالیہ دنوں کے اندر یہ بات تو ایک سے زائد مرتبہ سامنے آ گئی ہے
کہ جو اینڈ ریزلٹس ہیں اس کو کیلکولیٹ کر لیا گیا ہے. یہ بات طے کر لی گئی ہے کہ اگر واقعتاً کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد کے ناگزیر اقدامات کے طور پر پریورٹی نمبر 1 کیا ہوگی, پریورٹی نمبر 2 کیا ہوگی اور پریورٹی نمبر 3 کیا ہوگی, اور وہ اقدامات کو کس طریقے سے ایگزیکیوٹ کیا جائے گا. اسی طریقے سے وہ جو حالات و واقعات کا سیکوینس ہے وہ بھی ان اقدامات یا ان پریورٹیز یا ان ترجیحات پر عمل درآمد کرنے کے لیے ماحول پیدا کرے گا. اب اگر جس طریقے سے خیبر پختونخوا کے اندر یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے ہی شرپسندوں نے ایک مرتبہ پھر ایک اور 9 مئی کو کریٹ کرنے کی کوشش کی, اور اس کے بعد شہریار افریدی صاحب کا ایک کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جہاں پر وہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ افغانستان ہمارے دل میں بستا ہے, ہم پاکستان کو افغانستان سے الگ ہو کر نہیں دیکھتے. اور اسی دوران جرمنی کے اندر پاکستان کے کونسل خانے پر اٹیک ہوتا ہے اور افغانی مظاہرین کونسل خانے پر حملہ کرتے ہوئے پاکستان کے پرچم کو اتارتے ہیں اور پاکستان کے پرچم کو نظر آتش کرتے ہیں. تو یہ ایک ایسے ایلیمنٹس ہیں جن کو آپ ان سیکوینس آف ایونٹس کو آپ ایک دوسرے سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے, اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس صورتحال میں وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے مختلف ٹی وی چینلز کے ساتھ کل رات کو ہونے والی گفتگو میں برلن واقعے کی نہ صرف مذمت کی بلکہ انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ افغان مہاجرین کو جو کہ پاکستان میں مقیم ہیں ان کو جیسے ہی 1 سال کی ایکسٹینشن ملی ہے ان کے انخلا کے بعد, تو خیبر پختونخوا اور پنجاب اور پاکستان کے دیگر اضلاع کے اندر, دیگر علاقوں کے اندر یہ جو امن و امان کی سچویشن ہے یہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس طریقے کے واقعات بھی ظہور پذیر ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو کیا یہ بات ضروری نہیں کہ ان حالات و واقعات کے سینیریو میں اپنی اس پالیسی کا اثر نو جائزہ لیا جائے کہ ان افغانوں کو پاکستان سے افغانستان میں دھکیل دیا جائے, چاہے وہ راضی ہیں چاہے وہ راضی نہیں ہیں, چاہے ان کے پاس قانونی دستاویزات ہیں چاہے ان کے پاس قانونی دستاویزات نہیں ہیں, اور اگر ان کے پاس قانونی دستاویزات ہیں تو ان قانونی دستاویزات کو منسوخ کر کے ان کی جو اصل شہریت ہے یعنی افغان نیشنل کے طور پر ان کو کنسیڈر کیا جائے اور ان کو ان کے وطن میں دھکیل دیا جائے. یہی ایک ایسا راستہ ہے جس پر آگے چلیں گے, اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف صاحب کی پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے, اس پریس کانفرنس میں بطور خاص بنو انسیڈنٹ اور بنو انسیڈنٹ میں استعمال ہونے والے شرپسند اور ان شرپسندوں کے سیاسی تعلقات اور ان کے سیاسی تعلقات کے اصل محرکات کو سامنے لایا جائے گا, اور ان محرکات کی روشنی میں فیوچر کورس آف ایکشن کا تعین کیا جائے گا, اور پھر اس کورس آف ایکشن کے تعین کرتے ہوئے ذمہ داروں کے سیاسی ہینڈلرز اور اس سیاسی گروہ کے خلاف کارروائی کی جائے گی جو ان تمام واقعات میں ملوث ہوگا, یعنی پاکستان تحریک انصاف. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو باتیں اس وقت چل رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف پر پابندی اور آرٹیکل 6, یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو اب ایک ناقابل تردید جو ہے نا حدود اس کے اندر داخل ہو چکی ہیں, اور اب جو ان کے لیے جو اقدامات ہیں وہ میرا خیال ہے کہ شاید لینا اب ریاست کی مجبوری بن چکی ہے. ریاست کا اب جو اقدامات ہیں وہ آپریشن عزم استحکام سے زیادہ سخت ہونے جا رہے ہیں, اور بہت سارے اور اقدامات کو بھی آج ممکنہ طور پر آپریشن عزم استحکام کی حدود میں لے لیا جائے گا, اور خاص طور پر ایسے اقدامات جن کے ذریعے اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے کہ پاکستان کے قومی پرچم جلانے والے سیاسی رہنما کے یا سیاسی جماعت کے پروردہ افراد کے دلوں میں رہتے ہیں, تو جناب نہ دل رہنا جب پائیں نہ اس دل میں بسنے والے رہنے ہیں. یہ بات لاسٹ ہے, فائنل ہے, اس کو لاک کر دیا جائے کیونکہ اب اس بات کی آگے بڑھنے کا کوئی امکان نہیں رہ گیا. باقی اپنے ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ